अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड से मैं हूं ज़ैनब जतोई। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में नाकामी और सीज़ फायर के बाद भारत की अंदरूनी सियासत में हलचल मच चुकी है। इंतहा पसंद हलकों ने भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया है। उन्हें और उनके अहल खाना को धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि अपोजिशन हुकूमत से जवाब भी तलब किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिख कर APC इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। नरेंद्र मोदी जो माजी में नफरत की सियासत को इंतखाबी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते रहे, अब इसी बयानिए का निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खदशा बढ़ गया है कि वो अपनी सियासी पोजीशन बचाने के लिए दोबारा कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं, जैसा कि वो माजी में भी कर चुके हैं। सवाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का सवाल है कि पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, माजी में जो कुछ होता रहा, मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं जो भारत करता रहा है, अब इसको किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी आगे जाके कोई ऐसा इकदाम ना करें जो कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से लेकर अब तक जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, आगे मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना हो। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? पहली बात तो ये है कि ये सुनकर खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी अपनी इंतहा पसंदी की नज़र हो रहे हैं। अपनी जो उनकी इंतहा पसंदी है उसी की खुद नज़र हो रहे हैं। वो शेर है ना कि उलझाए पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। यही इंतहा पसंदी मोदी की ताकत है, यही इंतहा पसंदी मोदी की कमज़ोरी है, और यही इंतहा पसंदी मोदी को ले डूबेगी। और दूसरी बात कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाक फ़ज़ाइया ज़िंदाबाद, पाक नेवी ज़िंदाबाद, और पाकिस्तान को जो चंद घंटों में अल्लाह ने कामयाबी दी वो किसी मोजज़े से कम नहीं है। यकीन करें, पूरी दुनिया हैरान और परेशान है और पाकिस्तान के जवाबी वार से क्या और कई यानी आप अगर इसको देखें एक पिछले 77 सालों में, तो जैसे क़याम पाकिस्तान एक मोजज़ा था, जैसे पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मोजज़ा था, ऐसे ही राफेल तैयारों S-400 को तबाह करने के बाद और दूसरे जंगी अजीम के बाद 1 घंटा 60 भारतीय तैयारे, 40 हमारे तैयारे, 1 घंटा ये जो फ़ज़ाई मार्का है, इस कामयाबी हासिल करना मतलब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भी एक मोजज़ा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत, क्या नरेंद्र मोदी एडवेंचर करेगा? वैसे तो यकीन करें कि पाकिस्तान अब एक दूसरा पाकिस्तान है। अब इस खित्ते में नरेंद्र मोदी 100 बार सोचेगा कोई भी एडवेंचर करने के लिए, कोई भी मिस एडवेंचर करने के लिए। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी का और इंतहा पसंदों का अखंड भारत का ख्वाब बिखर रहा है, चूंकि खित्ते में भारतीय चौधराहट ख़तरे में है, चूंकि भारत की अस्करी कुव्वत का जनाजा निकल गया है, चूंकि मोदी, अमित शाह, जयशंकर, राजनाथ, अजीत डोल का चूरन नहीं बेच रहा, और चूंकि जनूबी एशिया का मंजरनामा बदल रहा है, चूंकि दुनिया के नक्शे पर एक नया जनूबी एशिया उभर रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन और पूरी दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तान को आज इखलाकी, नफसियाती और जंगी बरतरी हासिल है, चूंकि आलमी बिरादरी से कोई एक आवाज़ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, और जबकि नरेंद्र मोदी मुल्क के अंदर कटहरे में हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इन पर तनकीद कर रहा है। अपना मीडिया तो तनकीद कर ही रहा है, वो जनरल बख्शी, वो अर्नाब गोस्वामी, वो मेजर गौरव आर्या, वो बरखा दत्त, जो कल तक आग उगल रहे थे, आज मोदी पर आग उगल रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तान की फतह को दुनिया तस्लीम कर रही है और भारतीय शिकस्त को पूरी दुनिया महसूस कर रही है, चूंकि भारत हारा है इस बार, इसराइल हारा है, राफेल हारा है, और S-400 हारा है जो नाकाबिले तस्कीर समझा जाता था, और चूंकि मोदी के लिए अपनी मकबूलियत ही सब कुछ है और अपनी पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी पर मबनी सियासत ही सब कुछ है, लिहाजा मैंने कहा वैसे तो अब
وہ والی پرانی والی پوزیشن نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود چونکہ بہت کچھ سٹیک پر ہے نریندر مودی اینڈ کمپنی کا، اس لیے ہمیں سیز فائر پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں چوکس رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے، امریکہ پر بہت زیادہ انحصار نہیں، امریکہ کو ساتھ رکھنا چاہیے، یعنی اپنے رائٹ سائیڈ پہ رکھنا چاہیے، دوست ملکوں کو فعال کرنا ہوگا، مزید چین کے ساتھ اور زیادہ پارٹنرشپ مضبوط، سفارتکاری بہترین کرنا ہوگی، عسکری طور پر چوکس رہنا ہوگا، اور آج قوم یکسو ہے، سیاست اور صحافت یکسو ہے۔ یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے کہ ہم پرانے جھگڑوں، اپنے اندرونی پرانے جھگڑوں، پرانے وہ جھگڑے جو ہمارے سیاسی عدم استحکام کی وجہ بن رہے ہیں، ان کا کوئی حل نکال لیں۔ اس وقت جو قوم کا جذبہ ہے، جو پوری قوم جس طرح اپنی فضائیہ، اپنی فوج اور اپنی نیوی کے پیچھے کھڑی ہے، اس طرح بہت عرصے کے بعد دیکھا گیا ہے۔ سارے مسئلے، کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، صرف اس وقت پاکستان ہے، اور پاکستان کے لیے سارے ہیں۔ آپ گلی محلوں، سڑکوں پہ، بازاروں میں جائیں تو وہ جو جذبہ ہے یہ بہت پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، جو اب واپس آیا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ مودی کے پہلگام دہشت گردی جو ہوئی، اس کے بعد جو اس نے ڈرامہ رچایا وہ فیل ہو گیا ہے، بھارتی پنجاب پر میزائل مارے اور پھر ہمارا نام لگایا، وہ بھی فیل ہو گیا، اور پاکستان نے کہا ہے امریکہ کو کہ سیز فائر کریں۔ ایسے جھوٹ بھارت کے اندر بھارتی قبول نہیں کر رہے۔ اسلام آباد فتح ہو گیا، آرمی چیف ہمارا گرفتار ہو گیا، شہباز شریف کہیں غائب ہو گیا، F-16 طیارہ ہمارا تباہ ہو گیا، پائلٹ گرفتار ہو گیا، اور لاتعداد جھوٹ سارے جو 1.5-2 گھنٹہ بھارتی چینل اگلتے رہے، اب وہ بھارتی چینل کے پھندے بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا وقت ہے کہ اب ہم اکٹھے رہیں، چوکس رہیں، اور اپنی جو افواج ہیں ان کے پیچھے رہیں، اور اپنے دوستوں کو فعال کریں۔ بالکل ارشاد بھٹی صاحب، بڑی درست بات آپ نے کہی ہے۔ سلیم صافی صاحب، جس طرح سے ارشاد بھٹی صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جس طرح سے سیز فائر کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب اس پر بھارت پر یقین کرنا کہ بھارت نے جس طرح سے پہلگام واقعہ کروایا، خود نہ تو کوئی ثبوت پیش کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو کوشش بھی کی گئی اور مختلف قسم کے حربے استعمال کیے بھارت نے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھا سکے یا پاکستان کا نقصان کر سکے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دفاعی اداروں کی جو تیاریاں تھیں وہ پوری تھیں اور پاکستان نے بر وقت جو ہے اس کا جواب دیا۔ اب جس کے حکمت عملی پاکستان کو کس طریقے سے بنانی چاہیے تاکہ لانگ ٹرم میں ہم اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکے اور بھارت آگے جا کے کوئی ایسی ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکے؟ دیکھیے، کچھ عرصے تک تو انڈیا اپنے زخم چاٹتا رہے گا اور اس کو دوبارہ ہمت نہیں ہوگی۔ البتہ جو غیر روایتی جنگ کے ہتھیار ہے وہ پہلے بھی استعمال کر رہا تھا، پراکسی وار کا، اور اب اس کو سب کا سب انحصار اس پہ کرے گا۔ وہ پاکستان کے اندر اپنے پراکسیز کے ذریعے مزید تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہے گا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس صرف یہ ایک آپشن رہ گیا ہے۔ کیوں دوبارہ جنگ کی جرات نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیں، یہ اصل میں تدبر کی فتح ہوئی ہے اور تکبر کی شکست ہوئی ہے۔ بالکل مودی صاحب دیکھیں، یہ بالکل کچھ چیزیں ناقابل یقین ہیں کہ ایک طرف 1 ارب انسانوں کا ملک، دوسری طرف 25 کروڑ عوام کا ملک، ایک طرف ان کے پاس ہتھیار، وہ جنگی جہاز ہو تو ہم سے کئی گنا زیادہ، پھر اس میں رافیل جیسے ہائی ٹیک جہاز، پھر ان کے پاس اسلحے کے دیگر انبار، ان کی فوج ہماری فوج سے سائز میں کئی گنا بڑی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اللہ نے فتح دلا دی، اور جس کو فتح مبین کہتے ہیں اس سے اس کو نواز دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مودی جس لہجے میں بات کر رہا تھا، مودی تو پاکستان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہا تھا۔ مودی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو ایشیا کا سپر پاور ہوں، اور وہ دنیا کے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب جب اس کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور اپنے زخم وہ چاٹتا رہے گا، اور خود وہ میڈیا جس کو اس نے بالکل غلام بنا رکھا تھا، اور اس نے جھوٹ بولنے کی اور افواہیں پھیلانے کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی، اور جو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی انڈین میڈیا کی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی۔ لیکن اس کے باوجود
اب ان کو بھی ہمت ہو رہی ہے مودی سے سوال اٹھانے کی، یعنی اتنے زخم ان کو لگے ہیں کہ وہ مودی سے سوال اٹھا رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ناقابل یقین اور تدبر اور تکبر کی لڑائی تھی. یہ تکبر کی اس لیے تھی کہ دیکھیں پاکستان نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ میڈییشن کرے، مودی کو پہلگام واقعے کی مذمت کی، پھر تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان نے آفر کی کہ کسی بھی کو ثالث بنایا جائے، اقوام متحدہ کو بنایا جائے، کسی اور ملک کو بنایا جائے. پھر جتنے بھی عرب دوست تھے یا باہر کے لوگ تھے، سب کو پاکستان یہی بتاتا رہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم ہر قسم کے تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے. لیکن مودی تھا کہ وہ جنگ پہ مصر تھا. اچھا، پہلے دن اس نے جہاز بھیجے، ان جہازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس میں سے ان کی جو رفال کی جو روب تھا، وہ روب اللہ نے خاک میں ملا دیا. اور میں خود بھی حیران تھا اور اس چیز پہ ہم بھی تشویش میں مبتلا تھے کہ ان طیاروں کا مقابلہ ہمارے تھنڈر 17 یا ہمارے J-10 جہاز کیسے کریں گے. لیکن ان کا مقابلہ بھی ہوا اور جو مودی کی طرح جو رافیل کا روب تھا وہ بھی خاک میں مل گیا. پھر اس کے بعد جو پاکستان نے، جس پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، وہ ان کا دفاعی جو S-100 کا نظام تھا. یہ امریکی پیٹریاٹ میزائل کی طرح جب جہاز آتا ہے تو اس کو بھی چیز کرتا ہے، اور جب میزائل آتا ہے تو اس کو بھی رستے میں ہٹ کرتا ہے. اس کو پاکستان نے ناکارہ بنا دیا اور اس کو پاکستان نے ہٹ کر لیا اور اس کا غرور بھی ان کا توڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غرور ان کا توڑا ہے، لیکن پاکستان کو اب زیادہ سرگرمی دکھانی ہوگی سفارتی محاذ پہ، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا ماضی میں، چونکہ پاکستان مغربی سرحد پر ایسی سوویت یونین کے خلاف جنگوں میں ملوث رہا ہے، باقی ہوا ہے، تو مغربی ممالک کے دل صاف نہیں ہو رہے تھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کے خلاف ایک ملک نہیں تھا. انڈیا کا ہم نوا صرف اسرائیل تھا، اور پاکستان کے ہم نوا وہ ترکی بھی تھے. آج آپ دیکھیں آذربائیجان میں اتنے بڑے مظاہرے خوشی کے ہو رہے ہیں کہ اتنے پاکستان میں بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو پاکستان کو ایک تو یہ سبقت ملی ہے. دوسرا، یہ جب عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ میں بطور وزیر اعظم، تو اس وقت جب ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تو ہندوستان نے اس کو بری طرح سے جھٹلا دیا تھا، اور اپنی طاقت کے زور میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دو طرفہ معاملات میں کسی تیسرے ملک کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن اب یہ خود ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے اور نک رابرٹسن جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ اپروچ ہندوستان کی طرف سے، مودی کی طرف سے امریکہ کے ساتھ کیا گیا، اور امریکہ سے کہا گیا کہ آئیں آپ ثالثی کریں. تو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جو کہ ایک طرف ہماری نظروں سے محو ہو گیا تھا، تو وہ بھی تازہ ہو گیا. اور وہ بھارت جو امریکہ کی ثالثی کو قبول نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے خود امریکہ کو ثالثی کرنے یا درمیان میں پڑھنے کی درخواست کر لی. تو اس سفارتی جو ہمارے لیے ایک ماحول سازگار ہوا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک، بالکل درست بات ہے سلیم صافی صاحب. آپ کی محمل آپ کی طرف آخری بات، آخری بات کہ یہ سب کچھ کر کے اب ہمیں غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس. بالکل سلیم صافی صاحب نے درست کہا. عالمی طور پہ اب سب نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت نے جو کچھ کیا، بھارت کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اور بھارت نے اس کے بعد جو بھارتی میڈیا جو جنگ لائک ماحول بناتا رہا، وہ سب نے کھل کے دیکھ لیا ہے. محمل، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیز فائر ابھی ہوا ہے وقتی طور پہ، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرماننٹلی بھارت پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت آگے جا کے ایسا کچھ نہ کرے یا سیز فائر کی وائلیشن نہ کرے؟ تو کیا لگتا ہے پاکستان کو سفارتی محاذ پر کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان نے جو اب تک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی وہ بہت اچھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ان پرووکڈ اٹیک کیا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں اس کی انویسٹیگیشن امپارشل کرا لیں، انڈیپینڈنٹ کرا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے ایک ان پرووکڈ اٹیک کیا، پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی فوری کی، اور
منہ توڑ جواب دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں اگلے دن دوبارہ پرووک کیا, جو ڈرونز اور یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ریسٹرینٹ شو کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری ایئر بیسز پہ اٹیک کر دیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ رسپانس دینا پڑا. لیکن جو بہت اچھی چیز ہے زینب وہ یہ کہ کل جو ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے اس میں بہت امپورٹنٹ, میرے لیے تو آئی تھنک وہ سب سے اہم بات تھی, کہ انہوں نے کہا کہ ایک کانفلکٹ 2 نیوکلیئر پاور نیشنز کے درمیان, جو کہ 1.5 ارب سے زائد کی جو آبادی ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایبسرڈٹی ہے, انکنسیویبل ہے, اور شیئر اسٹوپڈٹی ہے. یعنی اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی, ایسی چیز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ریالٹی میں دیر از نو اسپیس فار وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے وہ جگہ بنا رہا ہے اس طرح کی جنگ کے لیے, تو وہ جو ہے ایک دوسرے کی میوچل ڈسٹرکشن چاہتا ہے, وہ تباہی چاہتا ہے. یہ بہت اہم الفاظ تھے میرے خیال میں, اور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے اس خطے میں, پاکستان جنگ نہیں چاہتا. اور پاکستان جو ہے اس نے, ظاہری بات ہے جب آپ اتنا پرووک کریں گے تو جوابی کارروائی تو ہوگی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ایئر وائس مارشل صاحب نے, جو کہ ایک اور بڑی اچھی چیز تھی, کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پٹ ڈاؤن نہیں کیا انڈین ایئر فورس کو. انہوں نے بلکہ یہی کہا, انہوں نے رفال جہاز کی بھی انہوں نے تعریف کی, ویسے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ایئر فورس تھی وہ بھی اپنی ڈیوٹی کرنے آئے تھے, ہم بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. یہ بھی ایک بہت اچھی, یعنی ہم نے اپنی وکٹری کو اس طریقے سے, جو قذافی صاحب نے بات کی نا کہ غرور نہیں آنا چاہیے, وہ والی بات بالکل درست ہے, غرور نہیں کیا ہم نے, اس کے اوپر بھی ان کو پٹ ڈاؤن بھی نہیں کیا, جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا کر رہا ہے, یا آپ دیکھ لیں اوور آل جو ادھر ایک ماحول بنا ہوا ہے, یہ ہم نے یہ چیز نہیں کی. پھر ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس کی زینب بہت اچھی اسٹیٹمنٹ تھی, جس کے اندر جو فرائیڈے کی اسٹیٹمنٹ تھی, اس کے اندر انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی, باقی تو جو جس طرح DG ISPR صاحب نے بھی بات کی امن کی, اور وہ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو اصل وجہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک انسٹیبلٹی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, اس خطے کے اندر, وہ یہ جو انریزالوڈ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر ہے, اس کی وجہ سے. اب یہ چیز جو ہے یہ دنیا کو ہم نے باور کرانا, اور میرے خیال میں دنیا کو باور ہوا بھی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری اسٹیٹمنٹ تھی, اس کے اندر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں گا کشمیر کی ریزولوشن کے اوپر. اس کی وجہ کہ اب یہ تو بھارتی میڈیا کے لوگ بھی مان رہے ہیں, ان کے اپنی حکومتی ذرائع بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ اس پوسٹ سے, اس بیان سے انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے کشمیر کا ایشو. یعنی کہ جو ایشو بھارت سمجھتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو, جب انہوں نے ایبروگیٹ کر دی آرٹیکل 370 کے تھرو, تو وہ ختم ہو گیا, اب تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. دوبارہ سے انہوں نے انٹرنیشنلائز کیا. اور کیوں ہوا یہ بھارت کا جو ایک پورا آئیڈیا آف سیلف گرینڈیور کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم ہی سب کچھ ہے, ہم ہی اس خطے کے بلی ہیں, ہم ہی سب کچھ ہے, اس کی وجہ سے ہوا. جب وہ مودی کے ایگو سیٹسفائی نہیں ہوا, اس اٹیک کے بعد بھی ہم نے رفال طیارے گرا دیا, اس کو منہ کی کھانی پڑی, تو اس نے پرووکیشن پہ پرووکیشن کی بار بار, اور برنک آف نیوکلیئر وار, یعنی کہ آپ 2 نیوکلیئر ممالک کو اس طریقے سے اگر آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دے, یہ مودی نے کیا. اور دنیا کو بھی اس کی سمجھ آ گئی, اور اسی وجہ سے امریکہ نے جو ہے, اسی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اٹھ کے امریکہ کے پاس گیا, اور پھر امریکہ نے کہا, ایک تو ثالثی کی بات کی, دوسری چیز جو ہے انہوں نے کشمیر کی بات کی. تو میرے خیال میں پاکستان کی ابھی تک کی حکمت عملی بہت اچھی ہے, لیکن ہمیں اگریسو ڈپلومیسی جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے, کنٹینیو رکھنی چاہیے, اور ہمیں دنیا کو بار بار یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم تو جواب ہم دے سکتے ہیں. ہماری جو ہے پاک افواج جو ہے وہ ان میچڈ ہیں, یعنی کہ ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہر دفعہ ہوگا اگر وہاں پر کوئی اٹیک ہوتا ہے؟ کیا کوئی میکنزم نہیں ہوگا کہ اس کا جب دل چاہے گا مودی کا یا بھارت کا کہ وہ اٹھ کر اٹیک کر دیں گے پاکستان کی طرح, اور خطے کو وہ نیوکلیئر وار کے دہانے پر لے آئیں گے؟ یہ نہیں چل سکتا. اس لیے انٹرنیشنل گارنٹرز ہمیں چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی چاہیے کہ جو انڈیا کے ساتھ اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن جو بھی ہے ان کو اس چیز پہ پش کرے کہ آئندہ سے وہ یہ نہیں کر سکتا. کوئی میکنزم ہونا چاہیے, کوئی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور کشمیر کا ایشو جو ہے, کیونکہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایشو ہے, یہ ریزالو ہونا چاہیے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے شروع کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ویلکم بیک. فخر درانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. فخر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے عالمی قوانین کی بھارت نے خلاف ورزی کی ہے, اس سے کیا لگتا ہے بھارت نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے کتنی ڈیمیج کی ہے؟ ایک تو سوال آپ سے یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اب مسئلہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اب اجاگر کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے, کیونکہ امریکہ جو ہے ثالث بن رہا ہے اس میں, تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ بالکل شکریہ زینب. دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں اور ان 2-3 باتوں کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا نے کریڈیبلٹی اپنی خراب کی ہے اور جس کی وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اب دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی حملے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی سیز فائر کو کوئی بڑے پیمانے کے اوپر وائلیٹ کرے گا. ہلکی پھلکی LOC کے اوپر کوئی یہ اس طرح کا ہو سکتے ہیں واقعات ہوں, لیکن جو جس طرح سے ہم نے 2 دن دیکھا تھا انڈیا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ کا ماحول تھا وہ ایسا نہیں ہوگا. اس کی جو اگر وجوہات کے اوپر ہم ذرا پہلے غور کر لیں کہ ہیں کیا. دیکھیں سب سے پہلی بات اور جو سب سے اہم بات ہے, بھارت کا اگر لانگ ٹرم گول دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ٹاپ 5 جو اکانومیز ہیں وہ اس میں سے وہ خود کو شمار کرنا چاہتا ہے. جنگ کے 2 دنوں کا اگر ہم یہ دیکھ لیں, جس دن بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا 7 مئی سے لے کے 9 مئی تک, جو انڈیا کے اندر سٹاک مارکیٹس کے جو ٹریڈنگ سیشنز تھے اس میں بھارت کو یہ اس پاکستان اور بھارت کی جنگ کی وجہ سے $45 بلین کا یا $44 بلین کا نقصان ہوا تھا اور یہ رپورٹڈ نمبرز ہیں. لیکن جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی ہے آج کے دن, یعنی جب یہ سٹاک مارکیٹس یہ اوپن ہوئی ہیں, تو انڈیا کے اندر 2 میجر ہیں, سینسیکس ہے اور نفٹی ہے. ان دونوں کی جو اگر وہ دیکھیں جو گین کیا ہے 3.12% جو ہے وہ نفٹی نے کیا ہے, اور اسی طرح جو سینسیکس ہے وہ 3.8% ہے. ان دونوں کا یعنی اگر آپ ملا کے دیکھ لیں ایک دن جو امن کی وجہ سے ایک جو گین کیا ہے بھارت کی سٹاک مارکیٹ سے وہ more than $100 بلین ہے. تو یہ ایک جو اکانومی ہوتی ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر یہ جنگ رکوانے کے لیے یا اس کے حوالے سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو انڈیا نے ایک مس کیلکولیشن کی تھی جو پاکستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے, یہ دوبارہ سے اب اس طرح کی کوئی مس کیلکولیشن کر کے دوبارہ کوئی سیز فائر وائلیٹ کرے گا اور پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا. اب جو دوسری وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اسی مس کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر ہے کہ بھارت نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ ان کے پاس سپیریور جو ہے وہ ملٹری اکوپمنٹ ہے, سپیریئر ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ہے, اور پاکستان تو شاید ایک تھرڈ ورلڈ جو کنٹری ہے اور وہ اس کے اوپر جائیں گے, وہ کنکر کریں گے اور واپس آ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی افواج نے نہ صرف یہ کہ ایک جس طرح سے انڈیا ایک کیلکولیٹ کر کے آیا تھا اس کو سرپرائز دیا, صرف انڈیا کو نہیں دیا, جو دنیا کی سپر پاورز تھی اور جو مغربی دنیا تھی ان سب کو ایک سٹن کر دیا ہے پاکستان نے کہ یہ جس طرح سے صرف دیکھیں 4 گھنٹے کی جنگ تھی اور اس 4 گھنٹے میں جس طرح سے ڈیسائسو پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں, خاص طور پہ جو آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے وہ ڈیسائسو ہوگا, اور ویسا ہی ہوا. پاکستان نے 4 گھنٹوں میں جو دنیا کو امیز کیا اور جو انڈیا کو امیز کیا ہے, تو اس یہ جو شکست خوردہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کے بعد جو ان کی افواج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اب دوبارہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرے گی. اور تیسری ایک اس کی جو ریزن ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی کی طرف سے اس مرتبہ بھارت کو جو شکست اٹھانی پڑی ہے وہ انڈیا کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایون پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیں, جو مودی کے ڈائی ہارڈ جو فالوورز اور جو سپورٹرز ہیں جو رائٹ ونگ کے وہاں پہ بھارت کے اندر ہیں, وہ اب اس ٹائم جو مودی گورنمنٹ کی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جو فیلئر ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. اور اتنا بڑا فیلئر کہ جس دن بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ جاری ہے, IMF کا پاکستان کو لون دینا, یہ اس سے بڑی جو مودی کی ایک فیلئر ہے. کیونکہ جب یہ انڈیا پاکستان کو یہ ایک ٹینشن چل رہی تھی پہلگام انسیڈنٹ کے بعد, تو ایک بڑی یہ انہوں نے تھریٹ یہ دی تھی کہ ہم FATF میں بھی ان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈلوائیں گے, ہم IMF سے بھی ان کی جو قرضے کی اگلی قسط ہے وہ رکوائیں گے. یہ اس طرح کا جو فیلئر اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کی جس طرح سے اٹینشن اور جس طرح سے پاکستان کا جو موقف دیا جا رہا تھا اور جس طرح سے پاکستان کی آرمڈ فورسز نے پرفارم کیا اور انڈیا کو آؤٹ سمارٹ کیا ہر فیلڈ میں, تو اس کے حوالے سے یہ جو بھارت کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ, یہ 3-4 ایسے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا یہ اب دوبارہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ کوئی پاکستان کے اوپر اس طرح
طرح کا حملہ کرنے کا نہیں سوچے گا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم مودی کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بھی پڑ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مودی گورنمنٹ کے اندر جو کی آفیشلز ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے. وکرم مسری جیسے ایک جو ڈپلومیٹ ہیں یا جو ان کے سیکریٹری فارن افیئر ہیں, جس طرح سے ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ بھی بڑا ان کے لیے یہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈپلومیٹک کمیونٹی تو ان کے دفاع میں آئی ہے, لیکن وہ جو سیاسی قیادت جس کا یہ فیصلہ تھا جنگ امپوز کرنے والا اور جس کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے, ان میں سے کوئی پولیٹیشین سامنے نہیں آیا. اور اس لیے نہیں آیا کہ جو بھی سامنے آئے گا بھارتی عوام وہ اس کو جو ہے وہ ایک قربانی کا بکرا بنا دے گی. تو یہ پولیٹیکل اس میں کوئی مسئلہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پریشر ہے, دباؤ ہے, لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کا سٹیپ لیں گے. جہاں تک بات ہے کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے کہ اس کو دوبارہ سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, اور ٹرمپ جیسے صدر, دیکھیں اگر کوئی ٹرمپ کی جگہ پہ کوئی ڈیموکریٹس کا یا کوئی اور صدر ہوتا تو یہ شاید وہ جس طرح سے پاکستان کی فیور میں امریکہ کی اس ٹائم ساری پالیسیز اور یہ جا رہی ہیں وہ شاید نہ ہوتی. لیکن یہ ایک پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے, کشمیر کے معاملے کو بھی دوبارہ سے انٹرنیشنلائز کر دیا گیا ہے. اس سے بھی زیادہ جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں وکٹری ہے کہ جو وہ مسلم ورلڈ اور مسلم امہ جو پاکستان کو ہمیشہ ایک بڑا جو ایک دفاعی طاقت کے طور کے اوپر دیکھتا تھا, وہ پاکستان کو اب دوبارہ ان کے اوپر ایک یقین بھی آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے آگے جو خاص طور کے اوپر آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ اپنے جو دفاعی ہتھیار ہیں خاص طور کے اوپر میزائل ٹیکنالوجی, جس کا آپ نے ڈسپلے بھی کیا ہے انڈیا کو, جس طرح سے میزائل نے ایک ڈیسائسو رول ادا کیا ہے, وہ مسلم ورلڈ کو آپ اپنا وہ کر سکتے ہیں. JF تھنڈر 17 ہے, تو یہ اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہونے ہیں خاص طور کے اوپر جو صدر ٹرمپ کی اس میں اس کے لیے پاکستان کو ہوم ورک کر کے جانا چاہیے. اور جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انڈیا کا ہاتھ ہے. سلیم صافی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں امریکہ کی یا ٹرمپ کی بھی ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی, اور شروع میں ٹرمپ نے بھی اس کو بہت لائٹ لے لیا تھا کہ یہ تو ہزاروں سال پرانا ان کا تنازع ہے, میں دونوں کو جانتا ہوں. اور وہ درمیان میں جب خود ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ایک سٹیج پہ یہ بیان دے دیا تھا کہ ہم, اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہم انڈیا کو ہم نے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ حملہ کرے, اپنا بدلہ لے لے, لیکن لمیٹڈ وار کریں. پہلے ان کا بھی یہ رویہ تھا, لیکن جب 4 گھنٹے میں جس طریقے سے مار پڑی ہندوستان کو, تو اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ جو ہے ان کی چونکہ بیوی بھی ہندوستانی ہیں, تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے پھر انڈین نے کہا کہ اب ہماری جان چھڑاؤ, ہماری توقعات کے برعکس سب کچھ ہو رہا ہے. اور توقعات کے برعکس یہ ایک جو میں فخر کی بات کی تائید کروں گا کہ کوئی عنقریب اس بات کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جن 2 چیزوں پہ زیادہ انحصار تھا, ایک S-100 ڈیفنس سسٹم جو تھا, میزائل ڈیفنس سسٹم, اور دوسرا رفال جہاز کا تھا. تو وہ ڈیفنس سسٹم بھی ان کا تباہ ہو گیا ہے, اور رفال جہاز کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی دنیا کا اس وقت دیکھیں کہ ہائی ٹیک جہاز ہے. بالکل, بھارت یقینی طور پہ سر عالمی طور پہ بے نقاب ہو چکا ہے. محمل آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ شارٹ ٹائم ہے. نہیں, میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک چیز میرے خیال میں جو ہمیں اور باور کرانے کی ضرورت ہے دنیا کو, وہ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ نے پراپ اپ کیا بھارت کو ایک چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو یہ بھی ہمیں چیز باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیگیٹو کمپٹیشن جو شروع کیا آپ نے 2 ممالک کے اندر, آپ نے خطے کے اندر, اور وہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے بھارت کو شے ملی, اور اس نے دنیا میں گلوبل دہشت گردی یعنی کینیڈا میں کرے, امریکہ کے اندر کرے, اسیسینیشن اٹیمپٹ کرے, تو اس کی وجہ سے, اور آپ نے ان کو کیونکہ لیٹ گو کیا, آپ نے ان کو کوئی اس چیز کی سزا نہیں ملی, تو اس وجہ سے بھی اس کو اتنی شے ملی ہے کہ وہ پرووکیشن پہ پرووکیشن کرتا کہ پاکستان جو ہے یعنی کہ 2 ممالک کو اس دہانے پر لے آیا کہ ایسے لگ رہا تھا we were on the brink of a nuclear war which was very dangerous. لیکن ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم رسپانسبل ملک ہیں, تو یہ بھی میرے خیال میں ہمیں باور کرانے کی لازمی ضرورت ہے. بالکل, ہم رسپانسبل قوم ہے اور ہم نے بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ جواب دیا ہے. مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پر اجاگر کرنا پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ویورز نے سوال پوچھے ہمارے تجزیہ کاروں سے ان کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक। अब हमारे पास यूट्यूब क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपने तज्जिया कारों से पूछेंगे। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब आपसे सवाल लेंगे। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि जब भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर समेत आलमी इदारे और मीडिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ कर रहे हैं, तो क्या ये मोदी हुकूमत के जंगी बयानिए की नाकामी का सबूत है? जी बिल्कुल, ये उसकी नाकामी का सबूत है। ये इंडिया के अंदर खुद भी लोग मान रहे हैं, मगरबी जो दिफाई तज्जियाकार है वो भी मान रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी की भी मगरबी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में फतह हुई है। तो ये सिर्फ शशि थरूर का कहना नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर से भी अब बहुत सारे लोग इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये असल में पाकिस्तानी क़यादत ने भी जिस तदब्बर से काम लिया, जिस सब्र से काम लिया, पाकिस्तान के अंदर पहले 2 दिन लोगों में बड़ी बेचैनी थी, तो ये मोदी के तकब्बुर के मुकाबले में पाकिस्तानी क़यादत की तदब्बर की जीत हुई है, जिस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। फ़खर दुरानी साहब आपकी तरफ जाएंगे। आपसे ये सवाल पूछा गया है, कश्मीर के वज़ीर आला खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब रहा है। क्या ये भारत की सिफारती नाकामी का सबूत है? बिल्कुल, देखें, ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर के ये वज़ीर आला नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस तो इसी बात को लेके जो जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और अब उनका फोकस ही इसी के ऊपर है कि ये भारत की और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नाकामी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कश्मीर का मामला इन दोनों सीज़ फायर के हवाले से ये डिस्कस किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक हवाले से ये होमवर्क करके जाएं, जब भी ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कश्मीर बल्कि उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, और पूरा होमवर्क करके जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो रीजनल जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान को, उनको भी इस हवाले से इन्वॉल्व करना चाहिए, और भारत के ऊपर जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान, वो उसको डलवाना चाहिए कि भारत जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, जिस तरह दीगर जो रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, इवन रीजनल से बियॉन्ड कनाडा जैसे ममालिक के अंदर भी जिस तरह से इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ये इस हवाले से डिप्लोमेटिकली मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब ये जो एक फतह नसीब हुई है पाकिस्तान को, उसके बाद ये आगे मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करके भारत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को यकीनी तौर पे अपना केस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। महमूद सरफराज से ये सवाल पूछा गया है कि अफवाज के दरमियान एक जंग थी, दूसरी जंग सोशल मीडिया पर थी जिसे मीम वॉर कहा जा रहा है। आपकी नज़र में मीम वॉर का फातेह कौन रहा और आपकी फेवरेट मीम कौन सी है? देखिए ज़ैनब, दोनों जो है यानी कि जंगों पर, वो सोशल मीडिया हो या वो जो वॉरफेयर वैसे हो रहा था, पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं था। और सोशल मीडिया पर तो मैं आपको कहूँ कि मेरे ख्याल में जो इंडियंस को सबसे ज़्यादा गुस्सा ही ये था कि यहाँ पर वो कह रहे हैं अटैक की धमकियाँ दे रहे हैं और हम मीम्स पे मीम्स बना रहे हैं। अटैक हो जाता है, हम तब भी हमारा सोशल मीडिया मीम्स बना रहा था। अच्छा, ड्रोन्स चल रहे हैं और वो वीडियोज आ जाती है कि लोग गिरा रहे हैं, लोग देख रहे हैं उसका, यानी कि कोई जिस तरीके से कोई पैनिक ही नहीं था। और फिर अगले दिन दोबारा भी अटैक होता है, फिर भी मीम्स बन रही। और सबसे ज्यादा जो मजे की चीज थी वो आप देखें कि जो हमारे अफवाज के ऊपर, यानी क्या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले दिन और जो कल रात भी जब हुई है, तो उसके ऊपर जिस तरह की मीम्स बनी, जो AVM औरंगजेब साहब के ऊपर, और इवन जो नेवी वाले थे, आप देखें कि रब नवाज साहब ने एक्चुअली उसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि पाक नेवी एंड द साइलेंट गाय, पहली वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कि उन्होंने खुद भी, हमारे हवाजे पाकिस्तान ने भी काफी इंजॉय किया सोशल मीडिया को, उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया। और AVM औरंगजेब तो जो है वो आप अगर आप पाकिस्तानी ट्विटर उठा के देखते हैं तो पूरी रात वो ट्रेंड कर रहे थे। वैसे जो है मीम्स बहुत अमेजिंग थी। मेरी एक मुझे बहुत मजे की, बहुत सारी हैं, मतलब उनमें से एक्चुअली ये कहना कि कौन सी बेस्ट थी कौन सी नहीं, एक था कि उन्होंने लिखा कि वो भारतीय हैकर्स कह रहे हैं कि उन्होंने FBR की वेबसाइट हैक कर लिया, तो किसी ने उसके ऊपर कहा कि प्लीज यार मेरा जरा टैक्स का ब्रैकेट तो बदल देना। तो ये इस तरह की ये पाकिस्तानियों का था। तो मेरे ख्याल में वी वन एवरीथिंग हैंड्स डाउन। बिल्कुल, पाकिस्तान यकीनी तौर पे तमाम फोरम्स पर फातेह रहा। इरशाद भट्टी साहब जाएंगे। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी समझा जाए? ज़ैनब, अभी आपने वो महमूद सरफराज से मीम्स का पूछा, तो मेरी भी एक फेवरेट मीम है। जी जी बताएं। वो भी
وہ بھی سنتے جائیے کہ وہ کہ رافیل کمپنی والوں کا نریندر مودی کو فون کہ اسی تھوڑے لئی مر گئے تسی ساڈے لئی مر گئے اور دوسری ایک بڑی مزے کی تھی کہ یہ ہمارا بڑا پن ہے کہ دنیا کی بہترین فوج اور ایٹم بم رکھنے کے باوجود ہم قرضہ لیتے ہیں ورنہ ہم بھتہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ بڑی مزے کی تھی. تو جہاں تک یہ ہے یہ کشمیر پر ثالثی کی بات ہے, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, کشمیر فلیش پوائنٹ یعنی مین پوائنٹ یعنی ٹاکنگ پوائنٹ بنا اس پورے 88 گھنٹوں میں, اور دنیا کو پتہ چلا کہ جو اصل مسئلہ ہے اس روٹ کاز کیا ہے, اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ مقبوضہ وادی میں کیا ہو رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب نے دوسری مرتبہ ثالثی کی پیشکش کی, ایک مرتبہ جب عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ تب اور اب, تو یہ بڑی بات ہے جس پر بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ نریندر مودی پر یہ تنقید ہو رہی ہے, جیسے آپ نے عمر عبداللہ کا کہا, جنرل بخشی کا کہا, ارناب گوسوامی کا کہا, میجر گورواریہ, برکھا دت. ویسے تو میں آج کل سوچ رہا ہوں کہ اگلی مرتبہ نریندر مودی بابو جنرل بخشی, ارناب گوسوامی, میجر گورواریہ اور برکھا دت کو نا رافیل پہ سندور لگا کر بھجوانا, ہم انشاءاللہ ان کو واپس بھجوا دیں گے. رافیل نہ بھی گیا تو لیکن بہرحال ہے کشمیر, اور اس میں صرف کشمیر کو نہیں فائدہ ہوا, خالصتان تحریک کو فائدہ ہوا. اب بھی دہشت گردی کا مسئلہ ہائی لائٹ میں آیا, اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بھی ہائی لائٹ میں آئے. تو مودی صاحب کو تو پتہ نہیں چاروں طرف سے پڑی ہیں, اللہ ہی رحم کرے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب. سلیم صافی, فخر دورانی, محمل سرفراز موجود تھے. پوری دنیا نے بھارت کا ڈرامہ دیکھا. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا, جو جارحیت اور جو سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو کچھ پاکستان کے لیے نفرت کا بیج بویا, اس کا نتیجہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اور اب بھارت کو سفارتی لحاظ سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہے کہ پاکستان اپنی کیا اسٹریٹجی بناتا ہے, پاکستان کی جانب سے ٹیبل ٹاک پر کن پوائنٹس پر بات کی جاتی ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.